बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाजरीन, पीएमएल-एन को अपने ही बैटल फील्ड में, जिसको वो अपनी मोरूसी सियासत का मरकज समझती रही है, यानी पंजाब, वहां पीएमएल-एन के पांव उखड़ने लगे हैं और वहां पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और अपने पंजे गाड़ रही है। और इस वक्त तक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लाहौर NA-127 की जो निशस्त है वो भी पीएमएल-एन के हाथों से जाती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ ये जो दूसरी तरफ 2/3 से सादा अक्सरियत पर आने वाली पीएमएल-एन, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे सादा अक्सरियत भी महज उनके लिए अब सिर्फ ख्वाब ही बन के रह गई है, क्योंकि पीएमएल-एन के अंदरूनी इख्तलाफात इंतहाई शदीद हो चुके हैं। पीएमएल-एन की सीनियर क़यादत ने सर जोड़ लिया है, तमाम अख्तियारात की तकसीम का फार्मूला शरीफ खानदान के दरमियान तय नहीं पाया जा रहा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पीएमएल-एन ने पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा ही तब्दील करने की हिकमत अमली बना ली है। 18वीं आइनी तरमीम तो गई, लेकिन आइन का बुनियादी ढांचा ही तब्दील करने का प्रोग्राम बना रखा है। ये मामला क्या है? और इसके अलावा आपको पता है कि इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्टिव है, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है और सुप्रीम कोर्ट अपनी तामीर नो की तरफ बढ़ रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जहां एक अरसे से इंसाफ वहां पे खत्म हो चुका था, इंसाफ मर चुका था, आइन को सुप्रीम कोर्ट पे बदर कर दिया गया था, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आइन ने वापस सुप्रीम कोर्ट में पांव जमाना शुरू कर दिए हैं। और अब वो जजेस यानी जिनको फेवरेटिज्म की बुनियाद पर लाया जा रहा था या जिनको अपनी मर्जी के मुताबिक लाकर वहां पर एलिवेट किया जा रहा था, वहां अब वो जजेस आएंगे जो बिल्कुल प्योर सीनियरिटी की बुनियाद पर होंगे और मेरिट की बुनियाद पर होंगे। ये तमाम उमूर क्या हैं, इन तमाम उमूर पर हम तफसील से बात करेंगे। और हम बात इब्तदा करते हैं पीएमएल-एन के हवाले से, बल्कि नहीं पे शुरू करते हैं हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने यानी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी ने सियासी महाज संभाल रखा है, इंतखाबी मुहिम संभाल रखी है। तो दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी को पार्टी ने आराम करने के लिए कहा है, लेकिन आराम किस तरह का है वो मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी को जो टास्क दिया गया है, जो टारगेट दिया गया है, वो ये है कि वो इलेक्टेबल्स जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और जीत सकते हैं लेकिन वो आज़ाद खड़े हैं, तो उनसे निगोशिएट करने की बात चल रही है या अंदरूने खाना उनसे मुज़ाकरात शुरू करने का टास्क दिया गया था, जिस पर आसिफ जरदारी बखूबी काम कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इलेक्टेबल्स जिनका ज्यादातर जो ताल्लुक है वो पंजाब से है और पंजाब में भी पीटीआई से है, उनके आसिफ जरदारी साहब के राब्ते तेज हो गए हैं और मुज़ाकरात अहम रुख अख्तियार कर रहे हैं। जहां एक तरफ ये मामला है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दरे पर्दा पीटीआई के साथ इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से और फिर आगे पार्लियामान में सपोर्ट के हवाले से भी मुज़ाकरात तेज कर दिए हैं। अब हतमी मरहले पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तवक्को जरूर जाहिर की जा रही है कि पीर या मंगल के रोज इमरान खान को एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी किन शराइत पर उनसे इत्तेहाद करना चाह रही है और पीटीआई की कौन सी शराइत हैं। तो जब शराइत को हतमी शक्ल दे दी जाएगी तो फिर इस इत्तेहाद का गैर एलानिया ऐलान कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये गैर एलानिया ऐलान किस तरह कहा। नाज़रीन देखिए, एक वो होता है जो प्रॉपर ऐलान किया जाता है, अनाउंसमेंट की जाती है, बताया जाता है दुनिया को कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। एक वो होता है जो गैर एलानिया ऐलान होता है। यानी गैर एलानिया ऐलान ये होता है कि आप अपने पेड जर्नलिस्ट यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने सहाफ़ी रखती हैं, अक्सर पार्टीज रखती हैं, तो उन सहाफ़ियों की तवज्जुह से वो खबरें ब्रेक करवाई जाती हैं, वो खबरें मार्केट में फेंकी जाती हैं बज़रिया सोशल मीडिया, बज़रिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बज़रिया प्रिंट मीडिया। तो इस हवाले से जो भी सहाफत से मुंसलिक लोग हैं, मेरे ख्याल में उनको बखूबी अंदाजा होगा कि ये गैर एलानिया ऐलान किसको कहते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि पार्टी के प्लेटफॉर्म से उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाए, ताहम ऐलान हो भी जाता है और पार्टियों की तरफ से उसकी कोई तरदीद नहीं आती।
اور بالکل وہی سیم کنڈیشن اس وقت جو چل رہی ہے وہ ہے پی ایم ایل این کے حوالے سے کہ میں ایک صحافیوں کا پورا لشکر دیکھتا ہوں، پورا ایک گروپ دیکھتا ہوں جو پی ایم ایل این کے لیے کام کر رہا ہے، اور ان کا تعلق لاہور اسلام آباد سے، بلکہ اسلام آباد سے کم لاہور سے بہت زیادہ ہے، اور وہ پی ایم ایل این کے یعنی پیڈ جرنلسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا بہت معذرت کے ساتھ، لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں پی ایم ایل این کی کہ پی ایم ایل این جس طرح کمزور ترین وکٹ پہ جا پہنچی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ شریف خاندان کے اندرونی اختلافات ہیں۔ پارٹی میں اس وقت کوئی اختلاف نہیں، اختلاف کی جو طوفان تھا وہ آیا، وہ گزر گیا۔ وہ طوفان تھا پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے، جن رہنماؤں کو ٹکٹس نہیں ملے تھے، جنہوں نے بغاوت کرنی تھی کر دی، جنہوں نے صبر اختیار کرنا تھا انہوں نے صبر اختیار کر لیا۔ تو اب وہ مرحلہ، وہ طوفانی صورتحال گزر چکی۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ پارٹی کو اندرونی اختلافات کی وجہ سے ہے۔ اب اس پر بھی میں تفصیل سے بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ پی ایم ایل این کے اندرونی اختلافات اور پنجاب جو پی ایم ایل این کا اپنی پی ایم ایل این کی اپنی بیٹل فیلڈ ہے، یعنی جو اس کو اپنی موروثی سیاست کا محور اور مرکز سمجھتی ہے پی ایم ایل این، وہاں بھی پی ایم ایل این کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں۔ اب پنجاب میں جب پی ایم ایل این کے پاؤں اکھڑ گئے تو ایسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت بڑا موقع ملا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہت تیزی سے سینٹرل جنوبی پنجاب میں گرو کر رہی ہے، اور جنوبی پنجاب میں اس کی پوزیشن بہت زیادہ مستحکم ہو گئی ہے، اور امیدواروں کی پوزیشن بھی مستحکم ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف سینٹرل پنجاب میں بھی کچھ نشستوں پر صورتحال کچھ بہتر نظر آ رہی ہے، تاہم اب یہ بھی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ لاہور میں NA 127 پر بلاول بھٹو زرداری کے جیتنے کے امکانات بھی بہت زیادہ روشن ہو گئے ہیں۔ یہ پی ایم ایل این کی اندرونی اختلافات کی وجہ سے ایک اسپیس کریٹ ہو رہا ہے، اور یہ اسپیس کریٹ ہو رہا ہے فار پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب یہ پی ایم ایل این کی اپنی بدقسمتی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پی ایم ایل این جو آئین کا ڈھانچہ، بنیادی ڈھانچہ تبدیل کرنے کا سوچ رہی ہے، اور جو اس کے اپنے منشور میں بھی شامل ہوگا، وہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ اب اس پر اگر عمل ہوتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں یا وفاق کی علامتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب جس طرح مثال کے طور پر پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے جو 2/3 کا خواب لے کر نواز شریف نے پاکستان میں بلکہ اپنا اسلام آباد میں لینڈ کیا تھا، وہ خواب اس کی لینڈنگ کے ساتھ ہی چکنا چور ہو گیا۔ پھر بعد میں سادہ اکثریت پر بات آ گئی، اور پھر اب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر جو ہے وہ ہم سادہ اکثریت لے سکے تو پھر بلاول بھٹو زرداری، یا پھر بلاول بھٹو زرداری اگر سادہ اکثریت لے لیتے ہیں تو پھر پہلا حق بلاول بھٹو زرداری کا ہوگا۔ اب جو بھی سادہ اکثریت لے گا وہی حکومت بنائے گا، یعنی 2/3 اکثریت کا خواب جو تھا وہ تو ہو گیا چکنا چور۔ اب آ جائیں میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ آخر آئین کا بنیادی ڈھانچہ کس طرح تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین پی ایم ایل این اپنے منشور جو لا رہی ہے، میرے خیال میں 27 جنوری کو اس کا اناؤنس ہوگا، اس میں صدر کے کردار کو یوں سمجھ لیں کہ تقریباً ختم ہی کر دیا گیا ہے۔ یعنی صدر کا کردار یوں ختم کر دیا گیا ہے کہ جو بھی قانون سازی ہوگی، پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ اگر پارلیمان اس کی منظوری دیتا تھا تو پھر جو ہے وہ سینٹ سے منظوری کے بعد پھر وہ جاتا تھا ایوان صدر، اور 14 روز میں وہاں سے اپروول آنا ضروری ہوتی تھی۔ تو اب یہ صدر کا کردار بھی ختم ہو گیا، ختم کر دیا جائے گا کہ صدر کے پاس اب کوئی قانون سازی نہیں جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 2 ایوان منظور کر لیں تو پھر صدر کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک بات تھی کہ صدر سال میں ایک بار اپنا پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے تھے، اب وہ بھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا بھی جو ہے وہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پارلیمانی سال کے خاتمے پر صدر آئے خطاب کرے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر بہت ساری شکیں ہیں جو اس طرح کی اس میں منسلک کی گئی ہیں یا جن کو پی ایم ایل این کے منشور میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ شکیں منظور ہو جاتی ہیں، یا پی ایم ایل این اس لیول پہ آ جاتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ان سے اپنے جو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح اگر صدر کا کردار محدود ہوتا ہے تو پھر صدر صرف ایک ہی چیز کا ہوگا، وہ یہ کہ وہ سپریم کمانڈر ہوگا،
ٹھیک ہے جی, سپریم کمانڈر سے بڑھ کر صدر کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. وفاق کی علامت جو صدر کہلواتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. صدر ایک ڈمی سیٹ ہوگی جس پر ہم فضول میں سالانہ اربوں روپے خرچ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ حتمی کیا ہوتا ہے. اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این کی پہلے سے کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے 18ویں آئینی ترمیم کا ہی خاتمہ کیا جائے, اور اس حوالے سے پی ایم ایل این کی اندر سے بھی ایسی کئی آوازیں آئیں. اور اس کے علاوہ جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ پارٹی کی سینئر جو قیادت ہے انہوں نے سر جوڑ لیے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل متحرک ہو چکا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کے جو اراکین ہیں, ججز, ان کی طرف جو ہے وہ چیف جسٹس کی طرف سے کم و بیش 100 درخواستیں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں مختلف ججز کے خلاف دائر تھیں وہ ان پر رائے کے لیے مختلف ججز کو بھجوا دی گئی ہیں. اب یقیناً 100 کی 100 تو ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی. اب اگر ان میں سے 10-20 بھی کام کی نکل آئیں تو سمجھ لیں کہ کچھ ججز تو گئے, یہاں سے ہی چلے گئے, اور کچھ اپنا سپریم کورٹ بار کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں, جس میں کہا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ کی درخواست سینئرٹی سے متعلق جونیئر ججز کی ایلیویشن کے خلاف زیر التوا ہے سپریم کورٹ میں, اس کو بھی سنا جائے. اور اگر جسٹس سیٹھ وقار کی اپلیکیشن بھی سن لی جاتی ہے تو بھی اگر مطلب اس کو جو ہے وہ خارج نہیں کر دیا جاتا اور اس کو سنا جاتا ہے اور اس پر فیصلہ آتا ہے تو پھر یہ فیصلہ بھی عدالتی نظام میں ان ججز کے خلاف جو سینئرٹی کو روند کر اور ایلیویٹ ہوئے سپریم کورٹ میں, ان کے لیے بہت خطرناک سچویشن کریٹ کر سکتا ہے. اب ناظرین ہم آتے ہیں پی ایم ایل این کے اندر اختلافات. ناظرین پچھلے دن آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز میں نے ایک ولاگ کیا تھا, اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کی خواہش ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا جائے. اب وہ نامزد کرنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن اس کے سامنے ان کو مزاحمت کا سامنا ہے. مزاحمت کا سامنا ہے انہیں شہباز شریف کی طرف سے, حمزہ شہباز کی طرف, یعنی انٹرنل جو ان کے خاندانی معاملات ہیں اس کی طرف سے. اب کچھ فارمولے زیر غور ہیں, جس طرح ایک یہ فارمولہ آیا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر جو ہے وہ مریم نواز بنتی ہیں پرائم منسٹر تو پھر شہباز شریف ڈپٹی پرائم منسٹر ہوگا, یا پھر جو ہے وہ ایک فارمولہ یہ بھی ہے کہ اگر شہباز شریف وزیر اعظم ہوں تو مریم نواز کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے. یاد ہے نا ایک زمانے میں جو ہے وہ چودھری برادران کو پیپلز پارٹی نے ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کی سیٹ کریٹ کی تھی. تو اسی طرح کا ایک ان کا ارادہ ہے کہ جن کو پھر ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مطلب ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یوں ہو کہ وزیر اعظم نواز شریف بن جائیں تو پھر پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ حمزہ کے پاس رہے گی اور وہ مریم نواز کو نہیں دی جائے گی. تو اس لیے ایک تو یہاں پر یہ ہوگا, اور پھر اگر نواز شریف وزیر اعظم بنتا ہے اور اگر جو ہے وہ یہاں پر نہیں دی جاتی سیٹ, وزارت اعلیٰ پنجاب نہیں دی جاتی, تو پھر حمزہ کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے. یعنی فارمولوں پہ فارمولے آ رہے ہیں, لیکن حتمی طور پر کیا ہوگا, یہی اختلافات ہیں کہ پی ایم ایل این ابھی تک انتخابی مہم شروع نہیں کر سکی ہے. یہی وہ اختلافات ہیں کہ جن کی وجہ سے پی ایم ایل این کا منشور ابھی تک نہیں آ سکا, جس کے لیے اطلاعات ہیں کہ جی وہ جا رہا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کے نواز شریف صاحب نے جب ایک میرے خیال میں جلسہ تھا خانے وال کا, یا پتہ نہیں میرے خیال میں پنجاب کی طرف کا ہی تھا, تو وہاں پر نواز شریف جس طرح ان کا تقریر شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی, اور پھر خانے وال میں جس طرح وہ نہیں گئے مریم نواز کو جانا پڑا, اسی طرح نواز شریف نے لیا کا جلسہ بھی منسوخ کر دیا ہے. اب وہ لیا بھی نہیں جائیں گے, یعنی وہ لیا تب تک نہیں جائیں گے جب تک ان تمام معاملات کو فائنل نہیں کیا جاتا. اب جب تک یہ معاملات فائنل, جب تک, اب باقی پیچھے کتنے دن رہ گئے؟ میرے خیال میں آج اگر ہم دیکھیں تو آج 21 جنوری رہ گئے, باقی پیچھے 17 دن. 17 دن میں سے 2 روز پہلے انتخابی مہم بند کر دی جاتی ہے, باقی رہ جاتے ہیں پیچھے 15 دن. اب ان 15 دنوں میں پی ایم ایل این پورے ملک میں کہاں کہاں جلسے کرے گی, کہاں کہاں انتخابی مہم چلائے گی, اور کہاں کہاں کیا کرے گی, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس نے پی ایم ایل این کے اندر ان کی اپنی پارٹی قیادت کو پریشان کر دیا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے.
یعنی صرف نواز شریف نے اس وقت تک ایک جلسہ کیا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری سندھ کو کلیئر کر کے پنجاب میں تھے، پنجاب میں انہوں نے کافی کام کیا، پھر وہ پہنچے سندھ کو کلیئر کیا، پھر رحیم یار خان، اور اب وہ پنجاب میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح ظاہر ہے کہ اب وہ خیبر پختونخوا بھی جائیں گے، اور بلوچستان کو دیکھ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب. تو اگر پنجاب میں آصفہ ہوں گی تو خیبر پختونخوا بلاول بھٹو زرداری جائیں گے. تو اس سینیریو میں پی ایم ایل این جہاں کھڑی ہے، اب اگر 2 روز ان کو اور بھی لگ جاتے ہیں تو میرے خیال میں پی ایم ایل این نے اپنے لیے بہت بڑی مشکلیں پیدا کر دی ہیں، بہت مشکلیں پیدا کر دی. انتخابی مہم میرے خیال میں کہ ریت کی طرح ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. آپ کو 2/3 چاہیے، آپ آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کر دیں گے، آپ 18ویں آئینی ترمیم ختم کر دیں گے، آپ عمران خان کو سزائے موت دے دیں گے، آپ عمران خان کو عمر قید کی سزا سنا دیں گے، آپ سب کچھ کر لیں گے. میں جانتا ہوں کر سکتے ہیں آپ 88 سے ہم یہی تو دیکھ رہے ہیں. اب زرداری کو جیل میں ڈال دو، اب بے نظیر کو جیل میں ڈال دو، اب ان کی پارٹی رہنماؤں کو جیل میں ڈال دو. پیپلز پارٹی کا تو کوئی رہنما نہیں جس نے جیل یاترا نہ کی ہو، کوئی نہیں ہے ایسا. باقی جو بچے تھے وہ نیب کیسز میں اندر سے ہو کر آئے، کیونکہ کچھ ان کے اپنے کرتوت بھی تھے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اب پی ایم ایل این کے آگے ایک طرف کھائی ہے تو دوسری طرف کنواں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کون سا راستہ اختیار کرتی ہے اور کس طرف جاتی ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.